अहम खबर देंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के जिले कल्लात में कार्रवाई। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में फितना अल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द मारे गए। तफसीलात जानते हैं लईकुर रहमान से। जी लईक। सिक्योरिटी फोर्सेस को इतलात मिली थी जिला कल्लात में फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की, जिसकी रोशनी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मौसर कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए हैं और मुख्तलिफ नौइयत के हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद भी कब्जे में लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इलाके में मुमकिन तौर पर किसी भी दहशतगर्दी के तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इस बात के लिए पुरज़्म है कि दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा और सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मिलकर इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को मजीद तेज करके जारी रखे हुए हैं। जी रेवा, मजीद कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। लईकुर रहमान हमें अपडेट कर रहे थे। सीनियर दिफाई तजज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सर, क्या कहेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेज पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने में मसरूफ़ है। कल्लात में कार्रवाई की गई है, 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक पहले तो क्रेडिट देना चाहिए एंड कांग्रेचुलेशंस टू आर्म्ड फोर्सेज और डिफेंस फोर्सेज और हमारा जितना भी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। खासतौर पर बलूचिस्तान जिस तरीके से बेरहमाना तरीके से इसको टारगेट किया जा रहा है बलूचिस्तान को, तो उसमें इस तरह का रिस्पांस देना और कामयाबी हासिल कर उस पर बहुत मुबारकबाद। देखिए, समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशनल थ्रेट है जी, खासतौर पर बलूचिस्तान और KP में। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी टेररिज्म, ये टेररिज्म है, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स टू अनडू पाकिस्तान कह लें इन शॉर्ट, या पाकिस्तान की इम्प्लोजन चाहता है, पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है, पाकिस्तान के तोड़ना चाहता है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, जो तो उसके खिलाफ ये पाकिस्तान की विल का मुजाहरा किया गया कि पाकिस्तान क्या चाहता है। अब देखिए, इस तरह के ये जो वाकयात है, ये एक तो साबित करते हैं कि फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो क्रॉस भी करते हैं। अफगानिस्तान को अंदर बिहेवियर चेंज लाना होगा, इंडिया को इस वॉर से बाहर जाना होगा, वरना उनके ये लोग जो है ये यहाँ पे मारे जाएंगे। और ऑफकोर्स पाकिस्तान पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक वे से और मिलिट्री तो साथ चल ही रहा है, अज़्म इस्तेहकाम की जो आप बात कर रहे हैं, जो कि रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की विल की, वो भी चल रहा है। तो पाकिस्तान को उधर भी प्रेशर्स बढ़ाने होंगे। आज ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा कि उन्होंने पाबंदी लगाई है अफगानिस्तान के कुछ रहनुमाओं के ऊपर सफरी ह्यूमन राइट वायलेशन, इस तरह वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स वायलेशन हो रही हैं। तो जो स्टेट क्राफ्ट मिसिंग है, स्ट्रेटजी मिसिंग है, उधर वहाँ पे पॉलिसी है ही नहीं जो अफगानिस्तान के लिए हो। तो ये वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर पाकिस्तान ऑपरेट करे। बलूचिस्तान में आज आपने देखा कल फरारीज ने जो हथियार डाले हैं, आज चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुबह देख ली, ये रिफ्लेक्ट करता है और स्वैत सारे लोगों ने सुन लिया कि कितने बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि स्टेट की बहुत बड़ी एफर्ट जा रही है। अब इस एफर्ट के अंदर अगर अंदर से कोई रोड़े अटकाए जाएंगे, बाहर की तो समझ आती है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर से अगर ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट्स या सोशल डिसरप्टिव एलिमेंट्स इसमें रोड़े अटकाएंगे, तो इसका मतलब है कि दे आर सपोर्टिंग दैट एक्सटर्नल एजेंडा विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस फिनोमेना, ये याद रखिएगा। बहरहाल अज़्म इस्तेहकाम के बारे में जो इत्तलात है वो और बढ़ेगा, भी इसमें सर जाएगी, उतनी सर जाएगी जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। और आप देखेंगे कि कल भी पाकिस्तान कुछ देर पहले भी जो अफगानिस्तान में कोशिश की टेस्ट करने की, आपको अफगानिस्तान के जो रोग तालिबान रजीम है, तो बॉर्डर्स पे रिस्पॉन्स किया है। तो पाकिस्तान हैज डिसाइडेड कि रिस्पॉन्स स्विफ्ट भी होगा और पेनफुल होगा, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से आए, चाहे इंडिया की तरफ से आए, और फॉर दैट मैटर किसी बैरूनी कुव्वत के ईमा पर आए या उनके प्लान के मुताबिक आए, तो पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड। तो जी, जब रिस्पॉन्सेज इस तरह के जाएंगे तो फिर एक एनवायरनमेंट आएगी जिसपे आपको डायलॉग भी होगा, बातचीत भी होगी। ठीक है, जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जंजुआ साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने में मसरूफ़ अमल हैं और कल्लात में फितना अल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द मार गिराए हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये देखिए, ये वडेरा नूर का जो सरेंडर करना है, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, साथ उसके 74 DRI के मेंबर्स। तो ये इंडिकेट करता है कि स्टेट जो है उसकी जो एमनेस्टी स्कीम है वो राइट इंसेंटिवाइज कर रही है इनको कि ये कौमी धारे में वापस आ जाएं।
کیونکہ باہر طور ایک زہریلی آئیڈیالوجی کا یہ لوگ شکار ہیں، اور اس کو اسٹیٹ اگر رائٹ انسینٹیو دے گی تو وہ قومی ادارے میں واپس آئیں گے، کیونکہ یہ جو محرومیاں اور گریونسز جن کا یہ ازالہ کرنے کا اسٹیٹ نے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے ان کو ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹیپ کیا جائے، اور لیڈرشپ چونکہ بیرونی ہوتے ہیں ان کی طرف سے بہت سے انسینٹیوز ہوتے ہیں، تو ان انسینٹیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا مضبوط بیانیہ اور انسینٹیو کاؤنٹر انسینٹیو ہونے چاہیے تاکہ لوگ قومی ادارے میں واپس آئیں۔ اور یہ چونکہ ہم نے ناطقہ بھی ان کا بند کیا ہے، جو ملیٹنٹس ہیں بہت افیکٹو آپریشنز ہوئے ہیں، 760 جو دہشت گرد تھے ان کو مارا جا چکا ہے، یہ چیف منسٹر صاحب نے اپنی بریفنگ میں بھی بتایا ہے۔ تو یہ اسٹک اینڈ کیرٹ، یہ دونوں پالیسیز جو ہوتی ہیں یہ اس کا کمبینیشن ہوتا ہے جو کمپیل کرتا ہے اور ایک ان کو اس آکسیجن سے محروم کرتا ہے جس میں یہ آپریٹ کرتے ہیں۔ اور اگر اسٹیٹ اسرٹیو نہ ہو تو پھر یہ چونکہ بہت سے کرمنل ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں جن کا آئیڈیالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور وہ بھی اسٹیج پہ چڑھ دوڑتے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن چاہے بلوچستان ہو یا پھر کے پی، سیکیورٹی فورسز پاک سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ ہمارے ساتھ راشد ولی جنجوعہ صاحب موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈیرہ بگٹی میں 100 کے قریب عسکریت پسندوں نے ہتھیار ڈال دیے، جو خوش آئین پیش رفت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا سیاست سے زیادہ ریاست اہم ہے۔ مقبول جماعت کے بیانیے کا حال پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن میں پتہ چل گیا۔ چند جماعتیں ریاست مخالف بیانیہ پھیلا کر دشمن کو تقویت دے رہی ہیں، ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ ترک کرنا ہوگا۔ ڈیرہ بگٹی میں پرسوں کوئی 100 کے قریب جو دہشت گرد تھے جو ٹیررسٹ تھے، سے پہلے پہاڑوں پہ تھے، بی آر اے کا حصہ تھے، انہوں نے ریاست پاکستان کے سامنے سرنڈر کیا۔ جنگ ریاست کی ہے، یہ جنگ فوج اور سو کالڈ بلوچ سرمچاروں کے درمیان نہیں ہے۔ افغان حکومت نے، انٹرم گورنمنٹ نے ایک وعدہ کیا تھا دنیا کے ساتھ۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ دوحہ ایگریمنٹ تھا دنیا کے ساتھ کہ میری سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی اور سرزمین کے خلاف۔ تو آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، احسان فراموشی تو کر ہی رہے ہیں۔ وہاں جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس بنتے جا رہے ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے تھریٹ نہیں ہے، وہ ریجن کے لیے انٹرنیشنل تھریٹ ہونے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان فورسز کو ملائن کرنا ہے جو ان کے اگینسٹ لڑ رہی ہیں۔ بلوچستان میں چند جماعتیں جو کر رہی ہیں، اور میجورٹی جو ہے وہ پاکستان کی وہ جماعت، نیریٹو دیا جاتا ہے کہ جی پاپولر نیریٹو، پاپولیرٹی کا حال تو ابھی پنجاب میں معلوم پڑ گیا، کے پی جو ان کا اپنا گھر تھا اس الیکشن میں معلوم پڑ گیا کہ کتنی پاپولیرٹی ہے۔ ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ جو ہے اس کو ترک کرنا پڑے گا، اپنے رویوں پر غور کرنا پڑے گا۔ ہماری سیاست سے زیادہ ہماری ریاست ہمیشہ اہم ہونی چاہیے۔ سیاست سے زیادہ ریاست اہم ہونی چاہیے، اس اہم معاملے پر بات کریں گے۔ تجزیہ کار شاہد رند صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہد صاحب بہت شکریہ اپنا وقت ہمیں دینے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ نے بالکل واضح کر دیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، جو ایکشن لیا جا رہا ہے فورسز کی جانب سے، اس میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو ہتھیار ڈالے گا اس کے لیے معافی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر ریاست ہوگی تو پھر سیاست رہے گی۔ فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کے خلاف ایک منظم مہم چلائی گئی، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی دیکھیں، دو واقعات حالیہ دنوں میں اگر ہم بلوچستان کی صورتحال کو لیتے ہیں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی آج کی پریس کانفرنس کو لیتے ہیں تو دو واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک 2 روز قبل سوئی میں 100 کے قریب جو سرنڈر ہیں دہشت گردوں کا، وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور آج ایک واقعہ ابھی کچھ دیر قبل ISPR نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے، کلات میں فتنۃ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی میں 12 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ تو ریاست کی جو عسکری قیادت ہو یا جو سیاسی قیادت ہو، وہ ایک بات پہ بہت کلیئر ہے، جو وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی ریاست پاکستان اور اس کے آئین پاکستان کو تسلیم کرنے کو تیار ہے، ان کی ماضی کی غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ڈیرہ بگٹی میں 100 کے قریب جو دہشت گرد تنظیموں کے لوگ تھے انہوں نے سرنڈر کیا۔ لیکن جو بیرل آف گن سے بات کریں گے، جو ریاست سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کے خلاف ریاست نے کلات میں ایک سیکیورٹی آپریشن کیا انٹیلیجنس بیس، جس میں 12 دہشت مارے گئے۔ تو بہت واضح پالیسی ہے پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی کہ جو بھی بات کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ بات ہوگی، لیکن جو بات نہیں کرنا چاہتا اس کے ساتھ بیرل آف گن سے ہی بات ہوگی۔ اور اوور آل آج جو چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس تھی، وہ بیسکلی ایسا نہیں ہے کہ وہ آج چیف منسٹر ہیں تو انہوں نے یہ نیریٹو لیا ہے پاکستان کی آرم فورسز یا پاکستان کے آئین کے حق میں۔
اگر آپ ان کی پالیٹکس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کی پالیٹکس ہمیشہ پاکستان کے آئین، پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی آرم فورسز کی حمایت پہ رہی ہے، اور آج بھی انہوں نے ایک مثبت پیغام دیا ہے اپنے کولیگ کو، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل خان کو، اور انہوں نے مثال دی ہے کہ اگر وہ چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی سروس ڈیلیوری پر فوکس کرنا چاہیے۔ بلوچستان جیسا صوبہ جہاں پر ہم گزشتہ 2 دہائیوں میں ایک کنفیوژن دیکھتے تھے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، سرفراز بگٹی کی سربراہی میں موجودہ صوبائی حکومت نے پروونشل ایکشن پلان بنا کر اس کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کی، اور پہلی مرتبہ میں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت بلوچستان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ایک پوائنٹ پر متفق ہیں، اور وہ ایک پوائنٹ پر متفق ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ شاہد رین صاحب ARY سے بات کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی لندن پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ برطانوی حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقاتوں میں شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ وزیر داخلہ نے ایک دن قبل برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں معاملہ اٹھایا تھا۔ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کے حوالے سے اہم دستاویزات بھی ہائی کمشنر کے حوالے کی تھیں۔ وزیر داخلہ PSL کی لانچنگ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ پاکستان کو $1.2 قسط کی منظوری کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ شیڈول جاری کر دیا گیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 14 اکتوبر کو سٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا۔ پاکستان $1.2 ارب قرض کی قسط کے لیے تمام شرائط پوری کر چکا ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس لیول معاہدہ جائزہ لے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کو IMF قرض پروگرام کے تحت $1 ارب ملیں گے۔ کلائمیٹ فائنانس کی مد میں پاکستان کو $20 کروڑ جاری کیے جائیں گے۔ IMF کی شرط تھی کہ بورڈ اجلاس سے پہلے کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کرے۔ پاکستان نے کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کر دی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے یہ پروگرام پاکستان کو گرین بجٹنگ فروغ دینے، مالیاتی ضوابط میں موسمیاتی خطرات کے جائزے کو شامل کرنے، موسمیاتی ڈیٹا کی بہتر شفافیت اور موسمیاتی طور پر مضبوط انفراسٹرکچر کی منصوبہ بندی میں مدد فراہم کرے گا۔ پاکستان اور قطر کا تجارت، ٹیکنالوجی، توانائی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاک قطر وزرائے خارجہ کی ملاقات اور دوحہ فورم کا اعلامیہ جاری۔ قطر نے پاکستان کو برادر ملک قرار دیا۔ قطر نے مشترکہ تجارتی کونسل اور آزاد تجارتی معاہدے کے نئے دور کا اعلان کیا۔ قطر نے پاکستان کے ساتھ AI ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں شراکت داری کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے دوحہ فورم میں پاکستان کی معاشی استحکام کی کامیابیاں اجاگر کی۔ Got into the extended fund program with IMF. It was not only about reaching macroeconomic stability, but also continuing with the structural reforms. IT services exports are now coming up as a very, very major area for Pakistan. It also allows us the opportunity to think differently. اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر PTI ارکان اسمبلی کی رکنیت معطل ہوگی۔ پارلیمانی محاذ پر PTI کی غیر سیاسی اور جارحانہ حکمت عملی روکنے کا فیصلہ۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمان کا تقدس یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کریں گے۔ ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر، ڈائز کا گھیراؤ، گالم گلوچ اور بانی کی تصاویر ایوان میں لانے والے PTI ارکان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ سیدال خان اگلے ہفتے PTI پارلیمانی لیڈر کو خط بھیجیں گے۔ PTI ارکان کو رولنگ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی جائے گی۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ کا کہنا ہے ریاست اور اداروں کے خلاف PTI کا شرمناک رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ان کی رولنگ سیاسی نہیں، آئین و قانون کا واضح تقاضا تھی۔ اداروں پر حملہ، تنازع اور انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں حوصلوں اور قربانیوں کی داستانیں ان کو بھی سنائیں جو کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے اس پاکستان کے لیے آگ و خون کا دریا عبور کرنا پڑا تھا، لاکھوں شہید ہوئے، عصمتیں لوٹیں، لاکھوں دشمن کے ہاتھوں اغوا ہوئیں۔ سیالکوٹ آئیں، آپ کو جموں و کشمیر کے مہاجروں کی قربانیوں کی داستانیں سنواؤں۔ سیالکوٹ کے محلوں، گلیوں اور چناب کنارے آباد ان مہاجروں سے پوچھیں، یہ بھی پوچھیں انہوں نے رسول آقا دو جہاں نبی و آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کس طرح ادا کی، پوچھیں کس طرح خون کی لکیر کو عبور کر کے پاک سرزمین پر سجدے کیے۔ پاکستان نہیں تو ہم نہیں، یہ نعرہ ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی زبان پر ہے، یہ نعرہ دہشت گردی اور بھارت کے خلاف جنگ میں شہیدوں و غازیوں کی زبان پر ہے۔ الیکشن کمیشن نے PTI انٹرا پارٹی الیکشن مسترد کر دیے۔ بیرسٹر گوہر نے بھی تصدیق کر دی، کہا انہیں بطور چیئرمین PTI تسلیم نہیں کیا گیا۔ ECP کا خط حقائق کے منافی ہے۔
حصول ہوا کہ ہم ان لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف میں جوائن نہیں کر سکتے کیونکہ ہم آپ کو ریکگنائز نہیں کرتے. دس از ویری انفارچونیٹ کہ میٹر ابھی پینڈنگ ہے اور الیکشن کمیشن نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا. دس از ویری انفارچونیٹ. لیکن اینی وے اب دیکھیں گے کیا. برادر اسلامی ملک ترکی نے پاکستان میں جنگی ڈرونز تیار کرنے کی فیکٹری بنانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی. پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دفاعی اعتماد کا عالمی سطح پر اعتراف بھی کر لیا. جیو اسٹریٹجک اہمیت اور خطے کے استحکام میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کی بین الاقوامی توثیق کر دی. بین الاقوامی جریدہ بلومبرگ کا کہنا ہے ترکی پاکستان کو اپنے 5th جنریشن لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں بھی شامل کرنا چاہتا ہے. منصوبے کے تحت اسٹیلتھ اور طویل فاصلے تک پرواز کرنے والے ڈرون کے پرزے پاکستان برآمد ہوں گے جہاں انہیں جوڑا جائے گا. رپورٹ میں بتایا گیا کہ ترکی مشترکہ پیداواری معاہدے کے تحت پاکستانی بحریہ کے لیے جنگی جہازوں کی تیاری پر بھی کام کر رہا ہے. ترکی نے پاکستان کے درجنوں F-16 طیاروں کو بھی اپ گریڈ کیا ہے. ترکی کی دفاعی برآمدات رواں سال 11 ماہ میں 30% اضافے سے $7.5 ارب تک پہنچ چکی ہیں. ترک ایروسپیس انڈسٹریز 2019 میں ہی پاکستان میں اپنا پہلا دفتر قائم کر چکی ہے. ترکی پاکستان کو ATAK-30 اور 129 ہیلی کاپٹرز فراہم کرنے کے لیے $1.5 ارب کے اہم معاہدے کا بھی شراکت دار ہے. ترکی کی جانب سے پاکستان کے ساتھ مشترکہ منصوبے پاک فوج کی صلاحیت، معیار اور قابل اعتماد شراکت داری کا ثبوت ہے. حماس نے کہا ہے کہ اگر اسرائیلی فوج غزہ پر قبضہ ختم کر دے تو وہ ہتھیار غزہ کا مقام انتظام سنبھالنے والی فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیں گے. حماس کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیہ نے اپنے بیان میں کہا ہمارے ہتھیار قبضے اور جارحیت کی وجہ سے ہیں. قبضہ ختم ہو جائے تو یہ ہتھیار ریاست کے اختیار میں دے دیے جائیں گے. ان کے دفتر نے وضاحت کی ہے کہ وہ ایک آزاد اور مکمل خود مختار فلسطینی ریاست کی بات کر رہے تھے. خلیل الحیہ نے مزید کہا کہ ہم سرحدوں کی نگرانی اور جنگ بندی پر عمل کرانے والی اقوام متحدہ کی فورسز کی تعیناتی کو قبول کرتے ہیں. ایسی بین الاقوامی فورس کو مسترد کرتے ہیں جس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا ہو. اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. غزہ میں تازہ کارروائی کے نتیجے میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے. شہید ہونے والوں میں 70 برس کی خاتون اور اس کا 25 سال کا بیٹا بھی شامل ہے. قابض اسرائیلی فوج نے خان یونس پر بھی بم برسائے. متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. الجزیرہ کا کہنا ہے جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ڈرون حملے اور مشین گن سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے.